अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मुझ इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको जो पढ़ कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत बीबी राबिया बशरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। और आज ये मेरा पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। तो मैं शुरू करती हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्द दिल। एक मर्तबा आपने 7 शब व रोज़ मुसलसल रोज़े रखे और शब में कतअन आराम भी नहीं किया, लेकिन जब 8वें दिन भूख की शिद्दत की नफ्स ने फरियाद की कि मुझे कब तक अजियत दोगी, तो उसी वक़्त एक शख्स खाने की कोई शय प्याले में लिए हुए हाजिर हुआ। आप लेकर शमा रोशन करने उठी। उसी वक़्त एक बिल्ली कहीं से आई और वह प्याला उलट दिया। जब पानी से रोज़ा खोलने उठी तो शमा बुझ गई, आब खूरा गिरकर टूट गया। उस वक़्त आपने एक आह भरकर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि मेरे साथ यह क्या मामला किया जा रहा है। निदा आई कि अगर दुनियावी नेमतों के तलबगार हो तो हम अता किए देते हैं, लेकिन इसके एवज़ में अपना दर्द तुम्हारे कल्ब से निकाल लेंगे, इसलिए कि हमारे गम और गमे रोज़गार का एक कल्ब में इज्तिमा मुमकिन नहीं, न कभी जुदा गाना मुरादें एक कल्ब में जमा हो सकती हैं। यह निदा सुनते ही दामने उम्मीद छोड़कर अपना कल्ब हुब्बे दुनिया से इस तरह खाली कर लिया जिस तरह मौत के वक़्त करने वाला उम्मीद जिस्त तर्क करके कल्ब को दुनियावी तसव्वुरात से खाली कर देता है। और इसके बाद आप भी दुनिया से इस तरह किनारा कश हो गई कि हर सुबह यह दुआ करती कि ऐ अल्लाह, मुझे इस तरह अपने जाने मुतवज्जह फरमा ले कि अहले जहां मुझे तेरे सिवा किसी काम में मशगूल न देख सके। बाज़ लोगों ने आपसे सवाल किया कि बिला किसी ज़ाहिरी मर्ज के आप गिरिया बाजारी क्यों करती रहती हैं। फरमाया कि मेरे सीने में एक मर्ज निहा है कि जिसका इलाज ना तो किसी तबीब के बस में है और न वह मर्ज तुम्हें दिखाई दे सकता है। इसका वाहिद इलाज सिर्फ विसाल खुदाबंदी है, इसलिए मैं मरीजों जैसी सूरत बनाए हुए गिरिया बाजारी करती रहती हूँ कि शायद इसी सबब से क़यामत में तकमील तमन्ना हो जाए। इस्तिगना। कुछ अहलुल्लाह हाजिर खिदमत हुए तो आपने सवाल किया कि खुदा की बंदगी क्यों करते हो। उनमें से एक ने तो यह जवाब दिया कि हम जहन्नम के इन तबकात से खाइफ होकर जिन पर से रोज़े महशर गुजरना पड़ेगा, खुदा की बंदगी करते हैं ताकि जहन्नम से महफूज रह सकें। दूसरे ने जवाब दिया कि हम ख्वाहिश फिरदौस में उसकी बंदगी करते हैं। आपने फरमाया कि जो बंदा खौफ जहन्नम और उम्मीद फिरदौस की वजह से बंदगी करता है वह बहुत ही बुरा है। यह सुनकर लोगों ने सवाल किया कि क्या आपको खुदा से उम्मीद व बीम नहीं। फरमाया कि पहले हमसाया है, बाद में अपना घर, इसलिए हमारी नज़रों में फिरदौस व जहन्नम का अदम वजूद मसावी है, क्योंकि इबादत इलाही ऐन फ़र्ज है। और अगर वह फिरदौस व जहन्नम को तख्लीक न करता तो क्या बंदे उसकी बंदगी से मुनकिर हो जाते। इससे मालूम हुआ कि बीम व रिज़ा से हटकर बिला वास्ता उसकी परस्तिश करनी चाहिए। एक बुजुर्ग ने आपको कसीफ लिबास में देखकर अर्ज किया कि अल्लाह के बहुत से ऐसे बंदे जो आपकी जुम्बिश अबरू पर नफीस से नफीस लिबास मुहैया कर सकते हैं। फरमाया कि मुझे तलब गैर से इसलिए हया आती है कि मालिक दुनिया तो खुदा है और अहले दुनिया को हर शय आरियतन अता की गई है। जिसके पास हर शय खुद आरियतन हो उससे कुछ तलब करना बाइसे निदामत है। यह सुनकर उन बुजुर्ग ने आपके सब्र व बेनियाजी की दाद दी। आजमाइश। बतौर आजमाइश कुछ लोगों ने आपसे अर्ज किया कि खुदा ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है और सरफ़े नबूवत सिर्फ मर्दों ही को हासिल है। इसके बावजूद भी आपको अपने ऊपर फ़ख्र व तकब्बुर है और ला हासिल रियाकारी में मुब्तला हैं। फरमाया कि यह तो लोग बजा कहते हैं, लेकिन यह तो बताओ कि क्या कभी किसी औरत ने भी खुदाई का दावा किया है। कोई औरत भी मुखन्नस है जबकि सैकड़ों मर्द मुखन्नस फिरते हैं। एक मर्तबा आप बीमार हो गई। वजह मर्ज दरियाफ्त करने पर फरमाया कि जब मेरा कल्ब जन्नत की जानिब मुतवज्जे हो तो बारी ताला ने इजहार नाराज़गी फरमाया। इसी का गुस्सा मेरे मर्ज का बाइस है। हजरत हसन बसरी बयान करते हैं कि जब मैं आपकी मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुआ तो बसरा का एक रईस आपके आस्थानों पर रुपयों की थैली रखे हुए मसरूफ़ गिरिया था।
یہ کہتا جا رہا ہے کہ میں یہ رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گی، لہٰذا اگر آپ سفارش کر دیں تو شاید حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حسن بصری نے اندر پہنچ کر اس کی دعا پیش کر دی، لیکن رابعہ نے فرمایا کہ جب سے خدا شناس ہو گئی ہوں اس وقت سے مخلوق سے کچھ لینا اور میل ملاپ ترک کر دیا ہے۔ پھر آپ خود ہی سوچیں کہ جس رقم کے متعلق یہ بھی علم نہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ حضرت عبد الواحد عامری بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان رابعہ بصری کے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے عرض کیا کہ مرض خدا ہی کا عطا کردہ ہے، میں اس کی عطا کردہ شے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو۔ بصرہ میں کھجور کی ارزانی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے مترادف ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر جب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل کی باتیں نہ کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ تمہاری طبیعت کس چیز کو چاہتی ہے۔ یہ سن کر سفیان نے محو حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا تمہیں رضائے الہی کے جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو؟ کار ساز ماں بفکر کار ماں۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا تھا جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، ایک بوسیدہ چٹائی ہے اور جس پر اینٹ کا تکیہ بنا کر استراحت آرام فرماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کر لوں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں اور دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے اور امیروں کو رزق دینا یاد رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہر فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو ہمیں یاد دہانی کی کیا ضرورت، ہمیں اس کی خوشی میں خوشی ہونا چاہیے۔ صدیق کی تعریف۔ حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور شفیق بلخی ایک مرتبہ رابعہ کے مکان پر صدیق و صفا کے موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے تھے تو حسن بصری نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کے جبر کو ناقابل برداشت تصور کرے وہ اپنے دعوائے صدیق میں کاذب ہے۔ یہ سن کر رابعہ نے کہا کہ یہ قول خود پسندی کا آئینہ دار ہے۔ پھر شفیق بلخی نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب پر شکر ادا نہ کرے وہ اپنے دعوائے صدیق میں جھوٹا ہے۔ اس پر رابعہ بصری نے فرمایا کہ صادق ہونے کی تعریف کچھ اس سے اور زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ پھر مالک بن دینار نے صدیق کی تعریف میں فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی لذت محسوس نہ کرے اس کا دعوائے صدیق باطل ہے۔ لیکن رابعہ بصری نے پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ اس سے بھی افضل و اعلیٰ کوئی اور تعریف ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر پھر آپ نے صدیق کی یہ تعریف بیان کی کہ جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے وہ اپنے دعوائے صدیق میں جھوٹا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دیدار خداوندی میں شدت تکلیف کو فراموش کر دینا کوئی تعجب کی بات نہیں، جبکہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصری عورتوں نے اپنی انگلیاں تراش لیں اور تمنائے دیدار میں تکلیف کا قطعاً احساس نہ ہو سکا۔
محبت کی علامت۔ مشائخین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے یہاں جا کر سرہانے بیٹھے ہوئے دنیا کی شکایت کرنے لگے تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا ذکر نہ چھیڑتے۔ توکل۔ حضرت حسن بصری شام کو ایسے وقت رابعہ کے یہاں پہنچے جبکہ وہ چولہے پر سالن تیار کر رہی تھی، لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگی، یہ باتیں سالن پکانے سے کہیں بہتر ہے۔ نماز مغرب کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے اور حسن بصری نے ساتھ مل کر گوشت کھایا، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایسا لذیذ گوشت میں نے زندگی بھر نہیں کھایا۔ مقصد بندگی۔ حضرت سفیان اکثر یہ فرمایا کرتے کہ ایک شب کو میں رابعہ کے یہاں پہنچا تو وہ پوری شب مشغول عبادت میں رہی، میں بھی ایک گوشہ میں نماز پڑھتا رہا۔ پھر صبح کے وقت رابعہ نے فرمایا کہ عبادت کی توفیق عطا کیے جانے پر ہم کسی طرح معبود حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، میں بطور شکرانہ کل کا روزہ رکھوں گی۔ اکثر آپ یہ دعا کیا کرتی کہ اے خدا، اگر روز محشر تو نے مجھے نارے جہنم میں ڈالا تو میں تیرا ایک ایسا راز کھول دوں گی جس کو سن کر جہنم مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ جائے گی۔ کبھی یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی بہت کافی ہے۔ اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس کی وجہ سے عبادت کرتی ہوں تو فردوس میرے لیے حرام فرما دے۔ اگر میری پرستش صرف تمنائے دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال عالم افروز سے مشرف فرما دے، لیکن اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ دوستوں کے ہمراہ دوستوں ہی جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ندائے غیبی آئی کہ تو ہم سے بدظن نہ ہو، ہم تجھے اپنے ایسے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے جہاں تو ہم سے ہم کلام ہو سکے گی۔ پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرا کام تو بس تجھے یاد کرنا اور آخرت میں تمنائے دیدار لے کر جانا ہے، ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے۔ ایک رات حالت عبادت میں آپ نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے یا تو حضوری قلب عطا فرما یا پھر بے رغبتی کی عبادت کو قبولیت عنایت کر دے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یا ایھا النفس المطمئن ترجعی، یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ جب کچھ دیر بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قبض انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی۔ مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مالک حقیقی سے کچھ نہیں مانگا۔ انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے حضرت رابعہ بشری کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیرین نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے؟ جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کے کیا معنی؟ حضرت محمد اسلم توسی اور نامی ترتوسی نے بیابانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا اور رابعہ بصری کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں 2 جہاں سے بے نیاز ہو چکی، لیکن آج تیری وہ بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی؟ چنانچہ مزار سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کرتی رہی اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔